मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ने हमें सीधे रास्ते तक पहुंचने के लिए बहुत कम टाइम दिया है आखिरत के लिहाज से। दुनिया के लिहाज से तो ये बहुत टाइम है। कुरान कहता है कि जब आखिरत में बुरे लोगों से हिसाब व किताब होगा तो वो कहेंगे कि ऐ अल्लाह तू हमें एक बार दुनिया में दोबारा भेज दे ताकि हम तेरे पैगंबरों पर ईमान लाएं और हम तेरी फर्मा बरदारी करें। ये मज़मून कुरान मजीद में बहुत मकामात पर आया है। मुशरिक कहेगा वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, अल्लाह की कसम हम तो शिरक करते ही नहीं थे। तो गुनहगार कहेगा अन तक़ूल नफ्सुन या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाहि, हाय अफसोस कि मैं अल्लाह के बारे में बहुत सख्त कोताही में मुब्तला रहा। ये कुरान बयान करता है ना कि तुम्हारी कैफियत क्या होगी उस वक्त, बल्कि कुरान ये बयान करता है जब मौत के वक्त तुम बरज़ख की ज़िंदगी अपनी आँखों से देखोगे तो उस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत होगी। देखें, एक तो मरता हुआ इंसान हमें नज़र आ रहा होता है, लेकिन एक मरते हुए इंसान को भी कोई कुछ नज़र आ रहा होता है जो हमें नज़र नहीं आता और ना वो हमें बता सकता है। जैसे जो आदमी बिस्तर पे लेट जाए सोने के लिए, तो एक पोजीशन तो ये होती है जिसमें वो मुकम्मल जाग रहा होता है, जिसमें हमसे उसका राब्ता होता है। एक पोजीशन ये होती है जिसमें वो गहरी नींद सो रहा होता है, उसका हमसे रिश्ता डिस्कनेक्ट हो चुका होता है, हमसे कोई राब्ता उसका नहीं होता। हम उसे हंसने की बात करें हंसेगा नहीं, रुलाने की बात करें रोएगा नहीं, कितनी खतरनाक खबर दें उस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन हमें ये लग रहा होता है कि ये बेहोश है, मगर वो एक अलग दुनिया में घूम रहा होता है। वो जिस दुनिया में घूम रहा होता है उसके ख्वाब कहा जाता है, आलम ख्वाब। वो ये समझता है कि ये हकीकत है उस ख्वाब को। अच्छे ख्वाब भी होते हैं, बुरे ख्वाब भी होते हैं। बाज़ अच्छे ख्वाब ऐसे हैं आँख खुलती है तो इंसान अफसोस करता है, यार मैं तो समझ रहा था ये सच्ची मुच्ची का हो रहा है मेरे साथ। बाज़ बुरे ख्वाब होते हैं, इंसान की आँख खुलती है, शुक्र अदा करता है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये ख्वाब था, अल्लाह तेरा शुक्र है ये ख्वाब था। लेकिन ख्वाब में उसको ये एहसास नहीं होता कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। तो एक कंडीशन तो ये है जिसमें वो बिल्कुल हमसे मुनक़ते हो चुका है, एक कंडीशन ये है जिसमें वो हमसे राब्ते में, एक इसके दरमियान की कंडीशन होती है जिसको मैं प्यार से बिटवीन कंडीशन कहता हूँ। कहते नहीं इंग्लिश में इसको बिटवीन, लेकिन दरमियान है ना, देसी इंग्लिश ऐसे ही होती है, कोई भी लफ्ज़ उधार लेके कहीं भी लगाता हूँ। तो बिल्कुल दरमियानी कंडीशन क्या होती है जिसमें वो आधा जाग रहा होता है और आधा सो रहा होता है। कुछ कुछ यहाँ की भी सुन रहा होता है, हमें लगता है कि ये सोया नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा गायब दिमाग बन चुका होता है, कुछ चीज़ें उसको वहाँ की ख्वाब की नज़र आ रही होती हैं। बिल्कुल यही कंडीशन कुरान और सुन्नत से पता चलता है कि जब इंसान की मौत वाक़ई होने वाली होती है
تو ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل حی ہے, مکمل زندہ ہے, جس میں وہ ہم سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے. ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں وہ مکمل اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے, اس میں ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے, اس پہ جو گزر رہی ہے وہ جانے اور اللہ جانے. جیسے حضرت عمر نے فرمایا نا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو برا آدمی ہے جب اس کی میت کو قبر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, اور اچھے آدمی اچھا کیا کہتا ہے, مجھے جلدی لے کر جاؤ. یہ برزخ کی باتیں ہیں جو وہ خود دیکھ رہا ہے. لیکن ایک حالت مرنے والے کی ایسی ہے جس میں وہ آدھا عالم برزخ میں اور آدھا عالم دنیا میں. اس کنڈیشن کو سکرات موت کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیونکہ یہاں شرعی احکام چینج ہو جاتے ہیں. شریعت میں کچھ احکام ایسے ہیں کہ ابھی اس کا حکم کچھ اور ہے, مرنے کے بعد کچھ اور ہے. تو جب انسان مکمل حیات میں ہو تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. چاہے اس کو 100% یقین ہو جائے کہ میں نے کل مرنا ہے یا 1 گھنٹے بعد مرنا ہے, لیکن توبہ کا دروازہ اس کے لیے بولے کھلا ہوا ہے. ایک آدمی نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری, کفر میں, الحاد میں, شرک میں, خدا کا انکار کرتا رہا, اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا, شراب پیتا رہا, زنا کرتا رہا, 90 سال گزار دیے اس نے. اب اسے ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کی ڈیتھ ہونے والی ہے, آپ کینسر کے مریض ہیں, آپ کا زہر یہاں تک پھیل گیا ہے, یا کوئی اور بیماری ہے جس میں زہر پھیلتا ہے, یہاں تک پھیل گیا کہ 24 گھنٹے میں کے اندر اندر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. یہ بھی اب توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. دل سے کرے توبہ, یہ والی توبہ نہ ہو کہ اگر نہیں مرا تو ٹھیک ہے پرانا اسٹائل, مر گئے تو توبہ تو کی بھی ہم نے. وہ بھی پھانسی والا بھی ایسا ہی ہے, 90 سال میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. یہ پھانسی والی مثال اور آسان ہے. اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اسے بتایا گیا کہ 6 مہینے بعد آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا, لٹکا دیا جائے گا. کہ ایک شخص 90 سال کی عمر, اس کی ساری زندگی قتل میں گزری, ڈکیتیوں میں گزری, ظلم میں گزری. کورٹ نے فیصلہ کیا, جو کہ نہیں کرتی عام طور پہ, لیکن کر دیا کہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا, 6 مہینے بعد لٹکایا جائے گا. اسے لوگوں نے آ کے بتایا توبہ کر لے, گناہ سے معافی. کہہ رہے نہیں کروں گا توبہ میں. وہ 6 مہینے بھی اس نے گزار دی, کفر بکتا رہا, کوئی خدا نہیں ہے, کوئی مجھے دوبارہ رہائی ملی, دوبارہ یہ کام کروں گا. یہاں تک کہ 1 ہفتہ رہ گیا, پھر اسے کسی مولانا صاحب نے کہا توبہ کر لے. کہہ رہے نہیں کروں گا توبہ. پھر 1 دن رہ گیا, پھر 1 گھنٹہ رہ گیا, پھر آخر کا 1 منٹ رہ گیا. اسے 6 مہینے پہلے بھی یقین تھا کہ مجھے قتل کیا جائے گا, لیکن توبہ نہیں کر رہی ہے. اس چانس پہ کہ شاید رہائی ہو جائے. بعض لوگ زبان کے بڑے پکے ہوتے ہیں, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. کہتے ہیں جیسے ہم اندر سے ہیں ویسے ہی ہم باہر سے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے نا, موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا. انہوں نے کہا نہیں, اب اگر میں پڑھوں گا لوگ کہیں گے ساری زندگی جس دین پر قائم رہے موت کے ڈر سے, تو میں نہیں پڑھوں گا کلمہ. جیسا جو میں ہوں اندر سے ویسا ہی میں کیا ہوں. ان کی ایک رائے تھی کہ میں جیسا رہا ہوں ویسا ہی رہوں گا میں. ہمارے نبی کو بہت افسوس ہوا, بہت غم ہوا. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ کو محبت ہے, ہدایت کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو ہدایت بھی دے دیں, یہ نہیں ہو سکتا. ہدایت تو جو چاہے گا اسے ملے گی, اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے.
حضرت بلال کا نبی سے کوئی رشتہ نہیں، غلام، رنگ بھی سیاہ، قوم بھی الگ، غلام. ان کو ہدایت مل گئی، چاہت تھی ان کے دل میں، طلب تھی. تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اقرار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں موت کے وقت بھی ہم نہیں، حالانکہ موت کے وقت ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید اسلام نے جو کچھ کہا ہو وہ سچ کہا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، جس پہ ہم زندگی میں رہے اسی پہ رہیں گے. تو یہ جو 90 سالہ شخص تھا جس نے سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا، ہزاروں کو قتل کیا، خدا سے بغاوت کی، اللہ کے وجود کا انکار کیا، اس سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اسے بتایا گیا 6 مہینے بعد تمہیں لٹکا دیا جائے گا. لوگوں نے کہا توبہ کر لے، اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ شاید میں رہا ہو گیا، 1% چانس ہے، تو میں نے تو وہ بدماشیاں دوبارہ کرنی ہے، پھر میں کس منہ سے لوگوں کے پاس جاؤں گا؟ لوگ کہیں گے اچھا پہلے اسلام باطل تھا اب اسلام صحیح ہو گیا. تو اس نے ڈیلے کی، اس نے کہا نہیں، یہاں تک کہ اس کو لٹکانے میں 1 منٹ باقی ہے، 1 منٹ. اس کو یقین ہو گیا میری زندگی صرف کتنی دیر کی ہے، 1 منٹ کی. اب رہائی کی تمام اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں، لیکن ہے پورا زندہ، ابھی عالم برزخ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. اب اگر یہ توبہ کر لے، بالکل پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے، اس کو جلاد لے کے جا رہا ہے لٹکانے کے لیے، یہاں تک کہ اس ٹول پہ اس کو کھڑا کر دیا، این اس وقت بھی اگر یہ توبہ کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اس کی توبہ اللہ قبول کرے گا. لیکن اس توبہ میں شرط یہ ہے کہ یہ دل میں ارادہ ہو کہ اگر بالفرض چھوٹ گیا میں، قدرت کی طرف سے کچھ بھی ہو گیا، تو میں دوبارہ پرانی زندگی کی طرف نہیں لوٹوں گا. یہ دل کی حالت تو اللہ ہی جانتا ہے نا. یہ پکا عزم دل سے ہو اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، میں تیرے وجود کا قائل، تیری توحید کا قائل، تیرے پیغمبروں کا قائل، مجھے اگر رہائی مل گئی تو میں دوبارہ اس پرانی زندگی کی طرف نہیں آؤں گا. حالانکہ رہائی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے. قرآن سے، صحیح احادیث سے، متواتر احادیث سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس وقت 1 سیکنڈ کی توبہ اللہ اس کے تمام گناہوں کی دیوار کو گرا ڈالے گی. وجہ کیا ہے؟ اس نے ابھی تک آخرت دیکھی نہیں ہے. اللہ اس کو بخشنے کا بہانہ کیا تلاش کرے گا؟ ہو سکتا ہے فرشتے اعتراض کریں، اللہ اب تو موت کا یقین ہے اس کو، اس کی توبہ کس بات کی؟ اللہ کہیں گے موت کا تو یقین ہے، لیکن فرشتے اور آخرت اس نے اپنی آنکھوں سے غیب پر ایمان ہے، اور غیب پر ایمان اللہ قبول کرتا ہے. بہت سے لوگ اس کنڈیشن میں بھی توبہ نہیں کرتے، بلکہ زیادہ تر تو نہیں کرتے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا، کیسے سمجھائیں؟ کیا زیادہ تر لوگ اس کنڈیشن میں توبہ کرتے ہیں؟ بولو. نہیں کرتے. جاؤ ہسپتالوں میں کینسر کے مریضوں کو جا کے دیکھ لو، جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں. غیر مسلموں کو دیکھ لو، بسترے مرگ پہ تڑپ رہے ہوتے ہیں. جو بت پرست تھا وہ بت پرستی میں ہی مرتا ہے، پھر بھی نہیں کرتا توبہ. تو یہ بھی بہت 1% خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو عین اس وقت میں توبہ کر لیں، ورنہ توبہ ہوتی نہیں ہے. اس ٹائم پہ بھی نہیں کرتے لوگ توبہ، دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست اپنا پرانا واقعہ بیان کرتے تھے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، کہیں جوانی میں ہو گیا، اللہ نے ان کو زندگی دی، صحت دی، توبہ بھی ہو گئی الحمدللہ، نیک پرہیزگار ہیں. اگر بیان سنیں تو کائنڈلی مائنڈ نہ کریں. میرے بھائی اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک اپنی آنکھوں سے موت کے فرشتے نظر نہ آئے اس وقت تک اللہ نے توبہ کا آپشن رکھا ہوا ہے. اور جب یہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ کہتے ہیں بیڑیاں رگڑتا رہے گا، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، توبہ کا کلمہ تیری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو ہوا میں تحلیل ہو کے ختم. اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سمندر کا پانی خوش نہیں کر سکتا، حدیث کا مفہوم ہے، لیکن 2 قطرے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایک اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہوئے، جو شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس جہنم کی آگ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایک اللہ کے خوف سے رویا ہوا آنسو. کیا زبردست مثال ہے. اتنا سا آنسو ہے، لیکن اللہ جب تک زندہ ہیں آپ، اس آنسو کی اللہ کی نظر میں ایسی ویلیو ہے کہ یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے.
تو بھائی خوش قسمت وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے توبہ کر. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ یار ٹھیک ہے آخری پھندے تک لٹکنے تک آخری منٹ میں بھی توبہ قبول ہوتی ہے تو ڈیلے کر لو. تو یہ دو گڑبڑے کا اندیشہ اس میں. نمبر ایک, آپ کو کیا پتا کہ آپ کس وقت مریں گے, آپ کا آخری منٹ کب آئے گا؟ سمجھتے ہو؟ پھانسی کے مجرم کو تو پتا ہوتا ہے لٹکنے والا ہوں, ہر موت مرنے والے کو یہ پتا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ مشاہدے پر مبنی یہ حقیقت ہے, جو موت کی وجہ سے توبہ کو ڈیلے کرتا ہے ایسے لوگوں میں اکثر توبہ نہیں کرتے. آپ دیکھ لو غیر مسلموں میں جوانی میں توبہ کرنے والے, اسلام قبول کرنے والے زیادہ ہیں, بڑھاپے میں اسلام قبول کرنے والے کم ہیں. حالانکہ جوانی میں غیر مسلم بننے میں عیاشی زیادہ ہے, بڑھاپے میں تو ویسے ہی عیاشی نہیں ہے نا, لیکن اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے بوڑھے آدمی کو, اسلام قبول کر لے, توبہ کر لے, بھائی اب تو کچھ تیری زندگی تو گزر گئی عیاشیوں میں, اب تو جائے گا جنت میں. لیکن دل ایسا سخت ہو جاتا ہے وہ نہیں کرتا. جوان آدمی وہ جلدی کر لیتا ہے, حالانکہ اس کو قربانی زیادہ دینی پڑ رہی ہے. آپ دیکھ لو دنیا میں توبہ کرنے والے جوان آپ کو زیادہ ملیں گے, بوڑھے ہیں لیکن کم ہیں. اسی طرح توبہ کرنے والوں, اسلام قبول کرنے والوں میں جوان غیر مسلم زیادہ ہیں, بوڑھے کم ہیں. تو اس لیے کبھی بھی اس حماقت پہ توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ مہلت تو اللہ نے دی ہوئی ہے. اور دوسری بات, جتنی جلدی توبہ کرو گے خیر اور برکتیں اتنی زیادہ ہوں گی, آپ نیکیاں زیادہ کما لو. ٹھیک ہے کوئی غیر مسلم آخری وقت میں مسلمان ہو رہا ہے, توبہ کر رہا ہے, گناہ معاف ہو گئے, لیکن نیکیوں کا موقع اس کو بہرحال, ٹھیک ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے, لیکن وہ زیادہ اونچے درجات تک نہیں جا سکتا. وجہ اس کی یہ کہ اس کے اعمال میں وہ اتنی خیریں ہیں نہیں کہ جو شخص زندگی بھر اپنے اعمال میں خیر ڈالتا رہا, تو آج آپ توبہ کریں گے, آپ کے پاس پوری زندگی یہ خیر پھیلانے کے لیے, اپنے اعمال میں نیکیاں جمع کرنے کے لیے. ڈیلے کریں گے تو آپ کے پاس نیکیاں کمانے کا ٹائم کم رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جلد سے جلد سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.